अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में। यकीनन आप खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो जुम्मतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। ज़ारा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़हीम आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। पता है, मैंने इंटरनेट पे एक चीज़ सर्च की कि हैप्पीनेस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि शायद हैप्पीनेस के लिए हमें बहुत सारी दौलत चाहिए, फिर हमें जो है ना वो ज़िंदगी की खुशी मिल सकती है। मगर जो सबसे पहले जो चीज़ लिखी हुई थी ना हैप्पीनेस के लिए, जो सबसे ज़रूरी, वो था अच्छी सेहत, आपकी सेहत। अगर आप सेहत हैं तो आप सेहतमंद हैं तो आप तब उस खुशी की जानिब या एक वो जो हैप्पीनेस है आपकी लाइफ की, आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। और दौलत का नंबर 7वां या 8वां था। बिल्कुल। और अगर ऐसा भी कहें कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी सेहत है तो भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तब तक अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते जब तक कि हम किसी हेल्थ कंडीशन का शिकार ना हो जाएं। और फ़हीम, अगर जब हम सेहत की बात करते हैं तो इसमें एक कंप्लीट लाइफस्टाइल आ जाता है। इसमें आपकी डाइट भी आ जाती है, आपकी एक्सरसाइज भी आ जाती है, आपकी नींद भी आ जाती है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। और बिल्कुल हेल्दी रखने के लिए सभी किसी न किसी फिटनेस की एक्टिविटी से वाबस्ता होते हैं। और फिटनेस की एक्टिविटी के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो सबसे बेहतरीन एक्टिविटी जो तस्वुर की जाती है वो है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए वो जिम्स, हम देखते हैं कि जिम में लड़कों का आना जाना, ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद अभी जिम्स में जाना शुरू हुई है और एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अपनी फ़िटनेस का बेहतरीन तरीके से ख्याल जो है वो जिम में रखा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही अहम खेल है। इस बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी 4 अप्रैल को एक बहुत बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हम उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन आज अपने प्रोग्राम में हासिल करेंगे अपने मेहमानों से, और इस खेल के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों है और किस उम्र के लिए है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारी बातें जाननी है हमें। मैं तारुफ़ करवाऊँगा अपने मेहमानों का। सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जनाब सैयद सईद जमील साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान मौजूद हैं ये भी सेक्रेटरी जनरल हैं कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जनाब मेसम रजा साहब। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम लोगों को इनवाइट किया, और जितना हो सकेगा हम लोगों को बताएंगे कि फिटनेस और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है, और अपने इवेंट के बारे में भी बताएंगे इंशाल्लाह आपको। जबरदस्त जबरदस्त आपका इंशाल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया और हमें मौका दिया कि हम लोगों से इंटरेक्ट होके अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। जी तो जमील साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप अगर फिटनेस की बात करें, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें, तो आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि फ़िटनेस क्या होती है? देखिए, फिटनेस तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गई, एक बहुत बड़ा शोबा हो गया है। फिटनेस में भी कैटेगरी हो गई है जी, ठीक है ना। एक तो होता है इंसान ने अपने आप को फिट करना है, सिर्फ अपनी बॉडी को फिट करना है मैंने जी, और एक होता है उसका ट्रैक दूसरा होता है कि उसने एक मुकाबला लड़ना है, ठीक है ना। तो मुकाबला लड़ना है, उसका ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट है। उसने कराची का मुकाबला लड़ना है, उसने सिंध का टाइटल जीतना है, उसने पाकिस्तान का जीतना है, उसने एशिया में जाना है, ठीक है ना। फिर उसी के हिसाब से उसने अपने आप को चलना है। अपनी डाइट, अपना प्लान, अपनी ट्रेनिंग, अपना वर्कआउट। और एक बंदे ने सिर्फ ये सोच के करना है कि मैं फिट रहूं, मुझे ड्रेस मुझे अच्छा लगे, कपड़े अच्छे लगे, मैं हेल्दी रहूं। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। गोल्स दोनों के डिफरेंट तीनों के गोल्स डिफरेंट है, चूंकि कंपटीशन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मुकाबला लड़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे जंग लड़ना है। अच्छा, मगर जो पहली दफ़ा इस खेल का आगाज करता है, जब शुरू करता है, तो उस वक्त तो वो मुकाबले का नहीं सोचता, वो तो फिटनेस के लिए शुरू करता है। बिल्कुल है, है ना? बिल्कुल है, सही है। तो उसके बाद फिर उस जगह पर पहुंच जाता है। सही। सर, आप कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है मेसम रजा साहब, तो बहुत सारी एसोसिएशन इस वक्त शहर में काम कर रही हैं, मुल्क में काम
کر رہی جی۔ ہیں. تو ذرا اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کس سے ایفیلیٹڈ ہے اور مطلب کس طرح آپ مختلف اور منفرد ہیں؟ میں آپ بتاؤں سر دیکھیں میرا تعلق باڈی بلڈنگ سے، میں کراچی کا سیکرٹری جنرل ہوں اور ہم پچھلے 70 سال سے اپنے کمپٹیشن کرا رہے ہیں. 70 ایئرس ہو گئے آلموسٹ. میرے فادر نے اس میں کام کیا تھا اور آج میں کام کر رہا ہوں. میرا شوق ہے بیسیکلی میں نوجوان نسل کو اپنی کنٹری کے لیے کچھ کام کروں. یہاں سے جو لڑکے ایتھلیٹ کمپٹیشن کھیلتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھیجا جاتا ہے. اپنے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسوسیشن اور فیڈریشن بنائی جاتی ہے. آپ نے ایک سوال کیا کہ کون سی اتھینٹک ہے اور کون سی جو ہے وہ بوگس اور جعلی ہیں. میں آپ کے پروگرام سے لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اپنے کیریئر کو داؤ پہ نہ لگائیں. صحیح ٹریک پکڑنا ہے. آپ نے تیز نہیں بھاگنا، ٹریک آپ کا صحیح ہونا چاہیے. ہماری سب سے بڑی تنظیم باڈی بلڈنگ اور فٹنس انڈسٹری میں سب سے بڑی تنظیم ہے IFBB، انٹرنیشنل فیڈریشن آف باڈی بلڈنگ. وہ اسی طرح ان کی ایشیا کی باڈی ہے، اسی طرح ان کی ساؤتھ ایشیا کی باڈی ہے، اسی طرح ان کی پاکستان کی باڈی ہے. اب ہمارے جو چارٹر ہے، ہمارا جو گیمز کا ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں ایفیلیشن لینی ہے پاکستان اولمپک سندھ اولمپک ایسوسیشن سے. اگر آپ پاکستان میں تو پاکستان جس صوبے میں اس کی اولمپک ایسوسیشن سے. اسی طرح وہاں کے اسپورٹس بورڈ سے، پاکستان اسپورٹس بورڈ سے، سندھ اسپورٹس بورڈ سے، KP کے، پنجاب سے. اس طرح کوئی بھی پرائیویٹ ایسوسیشن فراہم اپنے پلیٹ فارم سے لڑکوں کو کمپٹیشن کھلاتا ہے. دین اس کے بعد وہ ایک شو آف ہوتا ہے. اس کا کام بیسیکلی 70 سالوں سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پلیٹ فارم فراہم کریں، اپنے ذاتی پیسے لگا کے کمپٹیشن اور لوگوں کو پاکستان کا ٹیلنٹ. ہمارے پلیٹ فارم سے نہ صرف لوگ ایشیا بلکہ پوری دنیا میں گئے وہاں کھیلنے پر کے لیے اور پاکستان کا کمپٹیشن نام کھیلنے روشن کے لیے گئے. جی. پاکستان کا میں نام تھوڑا سا اور اس جمیل کو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ینگسٹرز ہیں ان میں بڑا یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں اور لڑکے خاص طور پہ باڈی بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ جو بھی یہ مقابلہ ہونے والا ہے مسٹر پاکستان، یہ ہر سال ہوا کرتا ہے، کتنے گیپ سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں یہ مقابلہ ہوتا ہے ہمارا سالانہ. اچھا. سالانہ ہوتا ہے ہمارا. مسٹر کراچی، جونیئر مسٹر کراچی، مسٹر سندھ، جونیئر مسٹر سندھ اور مسٹر پاکستان، جونیئر مسٹر پاکستان. اسی میں ہم ایک کرتے ہیں مین فزیک، کلاسک فزیک اور ماسٹر چیمپئن شپ. تو ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کے کریڈٹی میں فرق ہوتا ہے، مگر یہ 4-5 مقابلے ہمارے یہ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں اور سالانہ ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے صوبے کی بات کریں، صوبے سندھ کی، تو سندھ میں ہمارے جو ہے نا 6 جو ہے نا اضلاع ڈویژن ہیں ہمارے. کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد. صحیح. تو 6 ڈویژنوں کو جب ہم 6 ڈویژنوں سے ہماری ٹیم آتی ہے صوبے سندھ کے مقابلے کے لیے. اور ابھی ہمارا حال ہی میں 28 مارچ کو PF میوزیم میں مقابلہ ہوا اور بہترین ہمارا ماشاءاللہ مقابلہ ہوا اور اس میں تمام ڈویژنوں نے حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا. اب انشاءاللہ آج ہمارا جو ہے 2 اپریل ہے. آج 2 اپریل کو ہمارا ویئنگ ہے آج مسٹر و جونیئر مسٹر پاکستان کی. کل ہماری پریملرلی ججنگ ہے 3 اپریل کو اور 4 اپریل کو ہمارا فائنل پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا وہ بحریہ ایڈیٹوریم کارساز روڈ پہ. زبردست جناب، کیا بات ہے. ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کون کون کرتا ہے اور کیا کوئی بھی جس کو خود پہ یقین ہو کہ اس کی باڈی اچھی ہے یا وہ محنت کر کے کوئی مقابلہ لڑ سکتا ہے، کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ یہ اس طرح کے طریقہ کار کے حوالے سے ضرور پوچھنا چاہیں گے. ہم لوگ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے میرے خیال ہے نا. بالکل. ایک وقفے کے بعد دوستوں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت چاہیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعلق باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن سے ہے. جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میثم رضا صاحب بھی موجود ہیں. جمیل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو مقابلہ ہونے والا ہے مسٹر پاکستان, تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پہ پارٹیسپیٹ کرے تو وہ کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا, تو میں بتاتا چلوں کہ اس میں صوبے حصہ لے رہے ہیں, صوبے اور ڈپارٹمنٹ, سندھ, پنجاب, بلوچستان, KPK, اسلام آباد, فاٹا, یہ آگئے صوبے. اب ہم آ جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف. صحیح. پاکستان آرمی, پاکستان ریلوے, وابڈا, وابڈا پولیس, HEC, PIA. تو یہ اس میں 6 ڈپارٹمنٹ ہیں اور 6 صوبے ہیں. اچھا, بیسیکلی اس میں, سوری میں کٹ کروں گا بات کو, آپ نے کہا نا اس میں پارٹیسپیشن کوئی کر سکتا ہے, اس میں ایک دم سے پلے نہیں کر سکتا آدمی آگے. اس میں کافی سالوں کی, کافی مہینوں کی محنت اور ڈائٹ پلانز کو فالو کرتا ہے. اور ہمارے جیسے آپ کو کرائیٹیریا بتایا کہ یہ مسٹر پاکستان ہے, اور کراچی میں اب تک ٹی وی, سما FM, میڈی کیم اور ہاشمی اسپغول کے اسپانسر سے ہم 35 ایئرز کے بعد اپنے شہر میں کراچی میں حالات بہتر ہونے کے بعد ہم ایک بہت بڑا ایونٹ کرانے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. زبردست. اور ہمارے پاس ٹاپ کلاس لڑکے ہوتے ہیں جو مسٹر کراچی بنا ہوگا. جیسے سعید بھائی نے آپ کو بتایا کہ ہمارا بھی لاسٹ ٹائم PF میں ایک بہت بڑا, PF کے تعاون سے بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے. تو اس میں جو لڑکا ونر ہے, جو مسٹر سندھ کراچی بنا ہوا ہے, مسٹر KPK پنجاب بنا ہوا ہے, اسی طرح پاکستان کی ٹاپ کریم. اگر اس کو کہا جائے کہ یہ منی ایشیا ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس میں کیونکہ نیشنل چیمپئن شپ ہے, ہمارا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ مسٹر پاکستان بن گئے تو آپ مسٹر پاکستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, آپ نے پھر نیشنل چیمپئن شپ کھیلنی ہے, نیشنل چیمپئن شپ. تو اس پروگرام میں تقریباً ہمارے 15 سے 16 وہ پلیئر ہیں جو مسٹر پاکستان بن چکے ہیں. صحیح. سید سعید جمیل صاحب, آپ سے ہم تن سازی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور اس مقابلے کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. 4 تاریخ کو مقابلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اس مقابلے میں ٹھیک ہے جتنے بھی تن ساز ہیں وہ تو اچانک سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے, مگر بہت کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان میں ایک عرصے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو مسٹر پاکستان کے لیے, ہر تنساز کی خواہش ہے کہ وہ مسٹر پاکستان بنے. ٹھیک ہے, یہ گرین جیکٹ جو آپ نے پہنی ہوئی ہے نا, یہ ویسے تو کوئی بھی درجی سے سلوال ہے, مگر اس کا جو ایک پرائیڈ ہے یہ صرف وہی جانتا ہے, اس نے پہنی اس نے ریپریزنٹ کیا پاکستان. تو میں ذرا اس حوالے سے مقابلے کے بارے میں بتائیں ہمیں. بالکل ہے, مقابلہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی گرین کوٹ کا بولا, جب بندہ باہر جاتا ہے نا اپنا گرین کوٹ پکڑ کے تو پاکستان کا سفیر ہوتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, اس کو پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں نے گرین کلر میں پاکستان کا کلر پہن کے جا رہا ہوں باہر. ہاں بالکل ہے. پاکستان کا مقابلے میں دیکھیں, آپ نے جیسے بولا انڈیویجول آدمی حصہ اس لیے نہیں لے گا کہ پہلے وہ اپنے ڈسٹرکٹ لڑے گا چھوٹی فارم میں. ڈسٹرکٹ لڑنے کے بعد وہ جب وہاں سے جیتے گا تو کراچی کا جیتے گا, کراچی کا جیتے گا تو سندھ میں جیتے گا, اور سندھ کا جیتنے کے بعد پھر وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا, اس کا باقاعدہ ایک سلیکشن ہوتا ہے. تو ہمارا 28 مارچ کو جو ہمارا مسٹر سندھ کا مقابلہ ہوا ہے اس میں ہم نے پاکستان کا سلیکشن کر لیا تھا. ٹھیک ہے نا, اب وہی لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے جن کا سلیکشن ہوا ہے. تو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں بالکل ہمارے آپ کے لوگ, لیکن SOPs کو فالو کریں گے. بحریہ ایڈیٹوریم میں ہے, اور ہم نے جو ہے وہاں پہ تمام SOPs کو جو گورنمنٹ کی SOPs ہے ہم اس کو فالو کریں گے, اور انشاءاللہ یہ اپنی نوعیت کا ایک بہترین اور اچھا مقابلہ ہوگا. صحیح. اچھا میثم صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جو مقابلہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ملتی ہے یا صرف آپ اپنے بیسس پہ جو ہے یہ کرواتے ہیں؟ دیکھیں 70 ایئرس میں تو بہت کم ملی ہے سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے. ہم نے ان کو اپلیکیشنیں بھی لکھی, ملنے کا ٹائم بھی ملا, لیکن وہ زیادہ تر فوٹو سیشن کی حد تک رہا. لیکن اب جو گورنمنٹ ہے وہ ہم کو سپورٹ کر رہی ہے, ہماری بات سنتی ہے, بات کرتی ہے, اور ہم سے جو ہے وہ وعدہ بھی کیا گیا ہے اور کچھ مراد بھی دی گئی ہیں اس حوالے سے. اچھا. اس میں
जिस तरह प्राइवेट इदारे इन्वॉल्व हुए हैं, आप लोग इन्वॉल्व हुए हैं, आप हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं, तो इसी तरह लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें बुलाया, हमारी बात को सुना, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो अपने वादे भी पूरे करेंगे सही। इंशाल्लाह। अच्छा सैयद सईद जमील साहब, मैं आपसे कुछ इस हवाले से जानना चाहता हूँ कि ये खेल जो है ये बहुत महंगा खेल बनता जा रहा है। बिल्कुल है। इस पे इन्वेस्टमेंट देखें, ये गोल्फ खेलते हैं लोग, उसके पता है कि उसकी स्टिक्स बड़ी महंगी आती हैं, सामान महंगा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो खर्चा है वो अपने ऊपर है, वो खाने पीने का खर्चा है। बिल्कुल। और इतने इदारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, जो मिस्टर पाकिस्तान के लिए भी अगर जो खेलता है उसको भी सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पैसे मिलते हैं कि ये लो, ये तुमने इस खेल पे जो अपने ऊपर लगा रहे हो वो। बिल्कुल है। तो जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ कि एक खिलाड़ी खुद पे भी मेहनत करे, अपने माशी सारे मामलात भी देखे, जी हाँ, मुश्किल हो जाता है थोड़ा। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखें जैसे क्रिकेट है, जी हाँ। उसका एक बोर्ड है, हाँ ठीक है ना। प्लेयर अगर नेशनल लेवल पे खेलता है, मैचेस खेलता है, टेस्ट मैचेस खेलता है, बाहर जाता है, तो वो बोर्ड उसकी जो है जिम्मेदारी पूरी कर रहा होता है। हाँ उसके अखराजात जो भी हैं वो पूरे कर रहा होता है बोर्ड, ठीक है ना। मगर बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं है। उसने जो है जैसे कि दुनिया का सबसे महंगा और मुश्किल तरीन खेल बॉडी बिल्डिंग। महंगा इसलिए कि उसकी डाइट, उसकी खुराक, उसके सप्लीमेंट बहुत महंगे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा। और मेहनत इसलिए कि पैर के नाखून से लेके और सर के बाल तक जो है ना, उसने अपने आप को डेवलप करना है, बैलेंस करना है, प्रोपोर्ट करना है, सिमेट्री में लाना है, ताकि मैं अच्छा देख सकूं सब। एग्जैक्टली। सर ये जो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल होता है, कहते हैं ये इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो ये बात सही है कि नहीं, देखिए, क्योंकि मैं इसका बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट का एक बहुत ही अहम रोल है। सप्लीमेंट का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। वो FDA से अप्रूव्ड होते हैं, फूड सप्लीमेंट का क्योंकि कोई और नहीं है। वो जो होते हैं वो पूरी दुनिया में प्रोफेशनल एथलीट को रिकमेंड किए जाते हैं। सही। अगर देखें, हम मिसाल के तौर पे दो भाई हैं, तो वो भी पूरे दिन काम कर रहा है, मैं भी पूरे दिन काम कर रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग उससे कर रहा हूँ, मेरा जिस्म उससे ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो भी वो खुराक ले रहा है, मैं भी वो खुराक ले रहा हूँ, तो मुझ में उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो मुझे अपनी उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए जो मैं जिम में सर्व कर रहा हूँ, फिटनेस बॉडी बिल्डिंग आपके किचन में स्टार्ट है, हर स्पोर्ट्स ग्राउंड में ख़त्म हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस आपके जिम से खत्म नहीं होती, वहाँ से स्टार्ट होती है। जिम और किचन के बीच में रहती है। आपका किचन है। इसलिए मैं समझा दूं, देखें, जब एंड में हो रहा था ना, कंपटीशन लड़ रहा था, तो वो कोई निहारी नहीं खा सकता, पाई नहीं खा सकता, हलवे नहीं खा सकता। पूरे साल उसने जो है ना अपना बॉयल जो है ना मछली लेनी है, बॉयल अंडे लेने हैं, वो भी जर्दी नहीं खानी, कलेजी अंडे खानी की है उसने। सफेदी खानी है प्रोटीन उसने, डाइट। ठीक है। ठीक है, मगर ये मुकाबला जैसे ही खत्म होगा, अपने सारे लड़कों को आप जरा कोई निहारी वगैरह, बिरयानियों की तरह ट्रीट वगैरह दीजिएगा, बहुत वो भूखे रह लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग तशरीफ लाए हैं, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस हैं, और मुझे यकीन है कि ये इवेंट जो है ये एक यादगार इवेंट के तौर पे जो है ना मनाया जाएगा। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे बशीर फारूकी साहब, जिनसे बात होगी इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के। ये तो एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और उसके साथ साथ मुल्क के नामवर सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक बहुत ही पसंद किए जाने वाले और नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप प्रोग्राम में अपना सवाल जो इस्तिखारा से मुतल्लिक या रूहानी या शरई रहनुमाई से मुतल्लिक जो आप पूछना चाहते हैं, वो प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको नीली पट्टी में नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आपको डायरेक्ट कॉल करना है और प्रोग्राम में आप अपना सवाल जो है वो शामिल कर सकते हैं। तब तक हम बात करते हैं मौजूदा हालात के हवाले से। इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो जिस तरह पंजाब में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लाहौर के साथ साथ 9 शहर ऐसे हैं जहाँ पे
پبلک ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا. سکولز، پارک، ساری تقریبات شادی کی وہ پھر سے بند ہو گئی. سرکاری غیر سرکاری دفاتر جو ہیں وہ بند کرنے کی طرف آ گئے ہیں. سندھ میں بھی تیزی سے لاک ڈاؤن کی طرف انہوں نے پلان کر لیا. تو اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ اب 1 سال کا تجربہ ہے ہمارے پاس اس کرونا وائرس سے لڑنے کا، 1 سال پہلے نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سارے مسائل آ رہے ہیں دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی دنیا میں کم سے کم نقصان کے بعد ہم باہر آ گئے. اور کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی ایک بار پھر کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں جو قانونی کارروائی ہیں وہ کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے. میں بھی فیصل آباد اسٹیشن میں گیا تو باقاعدہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو ماسک نہیں پہنے گا اس پر 500 کا جرمانہ ہوگا. گڈ. ہوائی مسافروں کے لیے یہ طے ہوا کہ اب 1000 روپے جرمانہ رکھ دیا ان کے لیے کہ آپ ماسک پہنیں گے. تو اگر یہ صورتیں کی جائیں تو یہ طریقہ بڑا اچھا ہے. لیکن یہ جو ہے کہ ایک غریب ترین جسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی. سر وہ میاں بیوی نے پہلے بچوں کو زہر دیا اور اس کے بعد خود دونوں نے زہر کھا لیا. یہ بہاولپور کے وجہ کیا ایریا بنی؟ کا بھوک، مفلسی، فاقہ کشی. ان بیچاروں کا 17,500 روپیہ شاید بل آیا ہوا تھا گھر کا، وہ نہیں پے کر پا رہے تھے. مطلب آپ دیکھیں کہ صرف چند ہزاروں کی وجہ سے انہوں نے 4 جانیں اور 2 جانیں جنہوں نے کچھ دیکھا بھی نہیں تھا وہ اس دنیا سے گئی. اب یہ کہ دیکھیں ریاست کو سوچنا ہوگا. ابھی بھی دیکھیں جھگڑا کیا جا رہا ہے وفاق کا صوبوں سے کہ بھائی اگر ہم نے غلط کیا تھا تو وفاق نے کیوں کیا. یہ ہماری لڑائیوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اخلاص کے ساتھ کوئی سوچنے کی تیار نہیں کہ ریاست کے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہونا چاہیے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی مرتبہ دیا ہے تو اس مرتبے سے کیا مجھ سے احتساب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں بڑا کڑا احتساب ہوگا. آج بھی جنگ چل رہی ہے صوبہ اور وفاق کے درمیان کہ انہوں نے کیا تو ہم نے کیا، انہوں نے نہیں کیا تو ہم نے نہیں کیا. تو بہرحال یہ کہ مخلص بہت کم رہ گئے. اور جس ملک کے سربراہوں میں مخلص لوگ نہ رہیں اس ملک کا حال یہ ہو سکتا ہے کہ 17,000 روپے کے لیے 4 جانے چلے جائیں. اور یہ ساری جانوں کا وبال جو ہے یہ سارے سربراہوں پر جائے گا، ایسا نہیں. تو ہم تو آج 13 مہینے ہو گئے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان کا الحمدللہ میں پہلا شخص ہوں جس نے یہ جرت کی تھی کہ میں نے پہلے مارچ میں ہی کہا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم اپنی احتیاطی تدابیر کریں، لیکن تم نے کہا یہ بند کر دو، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارے پڑوس کے ملکوں نے، خاص کر کے دبئی کو دیکھ لیجئے نا، دبئی نے کیا کیا. دبئی نے 1 دن کے لیے بھی تعمیراتی شعبہ بند نہیں کیا، 1 دن کے لیے آج تک نہیں بند کیا. ہم نے تعمیراتی شعبے بند کر دیے، کروڑا مزدور فارغ ہو گئے، کروڑا لوگ. تو یہ اچھا پھر مطلب آپ کوئی قانونی احکامات پر خود عمل کریں نا. اصل میں سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ بڑے جب عمل نہیں کرتے قانون پر تو چھوٹے پہ کیسے عمل کریں گے. تو یہ تو بڑوں نے ماسک تو پہن لیا، یہ تو عمل کر لیا ہے. ویسے بڑوں کا الف سے لے کے یہ تک کردار دیکھا جائے تو سوائے ماتم کرنے کے کچھ نہیں بچتا. تو بہرحال یہ کہ جناب میں تو کہوں گا کہ ہم جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے کہا، اور میں وہ پاکستانی ہوں جو وزیر اعظم سے کئی مرتبہ بحث کر چکا ہوں اس موضوع پر. شاید کسی نے اتنی بحث نہیں کی ہوگی، اندر کی الگ بات ہے، لیکن ایک غیر سیاسی آدمی نے، ایک سماجی آدمی نے، کسی نے اتنی بڑی جرت نہیں کی جو میں نے وزیر اعظم سے بھرے مجمع کے اندر ایوان وزیر اعظم میں بھری کانفرنس کے اندر میں نے ان سے بحث کی. کیونکہ کہ میں بہت زیادہ زمینی حقائق کو جانتا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا ویلفیئر سیلانی ویلفیئر ہے، اس سے بڑا ویلفیئر کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے. اور بجٹ کے حساب میں تقریباً سب سے بڑا بجٹ اسی کا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہمارا تعلق روزانہ 2-2.5 لاکھ افراد سے ہوتا ہے ایک دن کے اندر. ہمارے دسترخوان سے روز 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم سے پوچھو، ہم لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہیں. ہم سے پابندیاں کروا لو، ہمیں سختیاں ہم پر کر لو، ہم برداشت کر لیں گے. دکانیں بند کر دو، فیکٹریاں بند کر دو، دفتر بند کر دو، شادی ہال بند کر دو، سب کو بے روزگار کر کے زہر کی گولیاں بانٹ دو بھائی، تاکہ سب مر جائے.
ایسا نہیں ہے بھائی، آپ نظام چلائیں. آپ نے آپ کے سارے تھانے یرغمال ہو چکے ہیں رشوت کے آگے، سارے تھانے یرغمال ہو چکے ہیں. تھانوں میں مقرر ہونے کے لیے کئی لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں کسی ایس ایچ او کو ادھر آنے میں ادھر آنے میں، سمجھے. اور تو اور میرے منہ سے مت نکلوائیے، میں تو بہت کچھ اندر پیٹ میں لے کے بیٹھا ہوں. خیر بس مختصر کہنے کا یہ ہے کہ ہم سے پابندیاں کروائیں، لاک ڈاؤن کی طرف اس طرح نہ جائیں جیسے آپ نے دوڑ لگائی ہے. اچھا وزیر اعظم پاکستان ذاتی طور پہ بھی کچھ اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا وزیر نے مجھے ابتدا میں اپریل میں نے ان سے اپریل میں بحث کی تھی لاسٹ ایئر، پھر اس کے بعد اور میٹنگیں میری ہوئی ہیں. مقصد کہنے کا ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، لیکن کہہ رہے تھے میں مجبور سا ہوں، میری بھی نہیں چلتی بعض جگہ پر. بعض چیزیں انہوں نے صحیح کہا، بعض چیزیں ان کی چلتی بھی، بعض چیزیں نہیں چلتی، کیونکہ ہمارے صوبے 18ویں ترمیم نے ان کو کنگلا کر دیا ہے، صوبوں کو باختہ کر دیا ہے، وہ کیا کر سکتے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بجیے گا پلیز. جی وعلیکم السلام. فرزانہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا مولانا کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں نے پوچھنا تھا، کل بھی میں نے کال کی تھی تو وظیفہ آپ نے بتایا تھا، اس وظیفے کو میں جو کال ڈسکنیکٹ کروں گی پھر بتائیے گا اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ، استغفر اللہ والا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. میرے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا کہ جو لوگ مجھ سے زیادتی کریں یا میرے سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے. آمین. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ فرزانہ. کل انہوں نے کچھ کہا تو وہ میرا خیال انہیں بتا دیا جائے ابھی. جی دیکھیں ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا کہ جو اس مہینے کا نصاب ہے ہمارا، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے آپ بتایا تھا کہ 7 تسبیح روزانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھنی ہے، 3 روزے پورے مہینے میں رکھنے ہیں اور روزانہ ایثار ثواب کرنا ہے. باقی جو آپ نے بات کی نا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا مجھ سے کچھ ہو گئی، تو ایک تو طے شدہ بات ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ جو مجھ سے حقوق العباد تلف ہوئے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں. اور جس کے بارے میں پتہ ہے تو اس کو دے بھی دے، جیسے پیسے ہوں. اسی طرح سرکار دعا فرماتے تھے، حالانکہ یہ دعا تعلیم امت کے لیے تھی کہ یا اللہ جو مجھ سے ہو چکا، جو نہیں ہوا اس کے شر سے بچا. یعنی انسان سے غلطی ہو گئی ہوتی ہے، حالانکہ سرکار تو غلطی سے مبر رہا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں جو اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ یا اللہ جو میں کر چکا اور جو مجھ سے نہیں ہوا دونوں کے شر سے مجھے بچا لے. تو بس اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. آپ بس یہ وظیفہ پڑھیں اور سب پڑھیں، کیونکہ یہ استغفار جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 4 بڑے انعام عطا فرماتا ہے. روزی بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، مددگار بھی دیتا ہے اور اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. سے بات کرنی ہے. سوری، کون بات کر رہی ہیں؟ مینا بات کر رہی ہوں کراچی سے. مینا کراچی سے. جی مینا جی، کیا کہیں گی؟ میں حضرت صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی بات کیجیے ان سے. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب پہلے تو میں بتاؤں گی ایک چھوٹی سی چیز کہ آپ کی باتیں سن کے، آپ کا درد سن کے میں جو چیز کر چکی ہوں ان لفظوں کو میں بیان نہیں کر سکتی. اور ابھی میں نے اس لیے کال کی ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں بیمار بہت رہنے لگی ہوں. کنٹینیو میرے سر میں درد رہتا ہے، شام کے وقت طبیعت عجیب سی ہونے لگتی ہے میری، کیونکہ آفس کے معاملات کچھ ایسے زیادہ میرے ساتھ ہو گئے ہیں کہ مطلب بہت ٹف ہو گیا ہے کام میرے لیے. تو ایک وہ ٹینشن بھی ہو جاتی ہے مجھے. پھر ریسنٹلی ابھی میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، 10 دن کے بعد بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ایک صدمہ وہ بھی ہے گھر کے اندر. پھر امی بھی پریشان رہتی ہیں، امی کا ذہنی توازن تھوڑا سا عجیب ہو گیا ہے، گھر چھوڑ کے باہر نکلتی ہیں، کہتی میں پھنس جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اللہ صبر عطا فرمائے. میں آپ کو بتاتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، جب ہم وقت پہ جائیں گے تو استخارہ کے بتائیں گے کہ آپ کے سر کا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کروں میں.
बोले बोले आपका ना एक मैं टीवी पे खूबसूरत से ना वॉइस सुन रही थी, तो उसमें ना मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी थी, किसी की अमानत रखी थी मेरे पास। अच्छा, वो शैतान होता है ना, आपको बरगलाता है कि मेरे पैसे, तो वो मेरे अंदर एक चीज थी और मेरे पैसे हैं। फिर वो जब मैंने आपका वॉइस सुना और टीवी पे चीजें सुनी, तो मैंने बोला नहीं यार, ये तो अमानत है किसी की। और आप बिलीव करें, वो अमानत मैंने दूसरे दिन दी और मुझे इतना सुकून है। इस बात को कोई तकरीबन 12 साल गुजर गए और मैं हमेशा बात याद रखती हूँ कि अमानतदार को पहुंचा दें, वो बेहतरीन आपको सुकून देगा। तो मैं कभी नहीं भूलती आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी किसी के पैसे नहीं रखे, कभी अमानत में खयानत नहीं की। देखिए, अभी आपने जो बातें की ना, अगर आप जैसे भी कराची से बात कर रही है ना, तो अगर आप हमारे इदारे में तशरीफ लाएं और हमारे साहब मैं आ चुकी हूँ, तो आप हमारे इदारे में खवातीन से मुझे कहें कि मुझसे इंटरव्यू में आपकी बात करवा दें। इंशाअल्लाह देखा, हर एक से बात ही करवाई जाती, बाज़ औक़ात आपका मामला बड़ा है ना, तो बात करा दी जाएगी। तो मैं इंशाअल्लाह, हमारे पास दारुल इफ्ता भी है, आपकी अमानतों को कैसे किस शरई तौर पर क्या हुक्म मिलता है वो भी बताया जाएगा। लेकिन आप एक बार दोबारा आ जाए, मैं ज़ोहर की नमाज़ तक आ जाता हूँ। आज जुम्मे के दिन तो मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कल आ जाइएगा इंशाअल्लाह। राजा साहब बस मेरे बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मीना साहिबा, आपने कॉल किया हमें कराची से। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के दौरान हम कॉल्स आपकी शामिल कर रहे हैं, तो आप बिला झिझक वक्फे के दौरान कॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि जब वक्फे से वापस आएंगे तो फिर हम सिर्फ उन कॉल्स के जवाब देंगे। तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम में बात हो रही है इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। दौरान वक्फ़ा हमने कुछ सवालात लिए हैं और कुछ सवालात वक्फे से पहले भी हमने लिए थे। मीना साहिबा ने हमें कराची से फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि मैं बीमार रहने लगी हूँ, मेरे सर में दर्द रहता है और ऑफिस के काम के हवाले से इन्होंने कहा, फिर अमानत और अमानतदार के हवाले से कुछ पूछना चाह रही थी। घर में भी कुछ अमवातें हो गई हैं। जी हाँ, देखें, अल्लाह ताला की तरफ से तो ये वादा इलाही है, सारे के साथ पूरा होगा। 7 मरतबा सर पे हाथ रखकर सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़कर 7 मतलब पढ़ने पहले, फिर इसके बाद हाथों में दम करके 7 मतलब हाथ को सर पे फेर दें, इंशाल्लाह ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये कि जो आपसे मैंने कहा था कि आप सैलानी वेलफेयर आइएगा, वहाँ ख़वातीन शोबे में आप आएंगी ना, तो इंशाअल्लाह मेरी आपसे इंटरकॉम में बात करा देंगी, तो मैं आपको दीगर चीज़ें भी आपको भिजवा दूँगा इंशाअल्लाह। बेहतर। हमें इनके बाद वक्फे में जो कॉल आई वो लाहौर से कॉल आई अजीम साहब की। इन्होंने कहा कि ये 17 साल से मरीज़ हैं मेदे और आंतों के, तो मुझे कुछ बताइए। हमने इस्तिखारा भी करना और तिब नबी के हवाले से भी कुछ बताने वाले हैं आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख के 3 हिस्से फरमाए कि भूख के 3 हिस्से के लिए, एक हिस्सा पानी से, एक हिस्सा खुराक और एक हिस्सा सांस के लिए। इसको यूँ समझिए कि अगर किसी की 3 रोटी की जो है मतलब उसको हाजत है खाने की, तो वो 1 रोटी खाए, 1 रोटी जितना पानी पिए और 1 रोटी जितने सांस की जगह छोड़े, तो उसके मैदे का निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, तिब्बे नबवी से हदीस से पास साबित है कि इब्तिदा और इंतहा में नमक का इस्तेमाल किया जाए। नमक से मतलब मामूली, खास के ब्लड प्रेशर के लोग तो एहतियात करते हैं, तो मामूली सा नमक आपने शुरू में चाट लिया और आँख में चाट लिया, ये भी। और तीसरी बात यह कि खाने से पहले पानी पीना, ये सेहत के लिए भी अच्छा है, दरमियान में भी अच्छा है, और खाना खाने के बाद पानी पीना ये सरापा नुकसानदेह है, समझिए। बल्कि खाने के 2 घंटे तक पानी पीना ही नहीं चाहिए खाना खाने के बाद, अगर हो सके तो ये दो चार बातें जो नुस्खा तिब से मैंने आपको पेश किए, जो तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दिए गए हैं। बाकी ये कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह फातिहा तमाम बीमारी की शिफा है, तो आप 3 मतलब सूरह फातिहा पढ़कर 2-3 घूंट पानी में दम करके पानी पी लिया करें, तो इंशाल्लाह कुरान आपके पेट में जाएगा। हदीस पाक में कुरान बेहतरीन दवा है, उसको दवा समझ के पिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही। आपने 3 हिस्सों की बात की खाने के, तो ये एक अच्छी बात मैं कि वो भी शेयर करता चलूँ। एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि ये जो हम दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेना तो इतना हमारा मैदा होता है, कहते इस मैदे में कितना खाना डाल लेंगे आप? तो इस जितना इस मैदे में आता है उतना ही खाइए, ना कि इतना खाना जो है ना उस अपने मैदे पे जुल्म करके हम लोग। क्योंकि हराम है ना, जब इतना खाना खा लो कि आपको लगे कभी क्या हो जाएगी, तो ये हराम है, खाना गुनाह कबीरा है।
بالکل صحیح ہے اور کھانا ہمیں جب بھی باہر کھانا کھائیں تو ہمیں کھانا ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ کھانا ضائع نہ ہو, اسے سیو کر لیں, کسی اور کے پیٹ میں چلا جائے, بعد میں کھا لیں. اوکے جی, آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر نجم الحسن صاحب نے کوئٹہ سے فون کیا تھا. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں فون کیا تھا, استخارہ کروایا تھا کہ وہ کلینک کھولیں یا ڈیری کا کام کریں. تو استخارہ میں آیا تھا جب آپ کی کلینک کھولیں, یہ بتا دیا ہم نے. اب وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں کلینک کھول رہا ہوں, اب مجھے استخارہ کر کے یہ بتائیے کہ میں کلینک کوئٹہ میں کھولوں یا کراچی میں کھولوں. کوئٹہ میں. اور بس وظیفہ جو ہے ہمارا ماہانہ وہ پڑھتے رہیں, اور ہر دن وظیفے ملتے رہتے ہیں انشاءاللہ پڑھتے. پھر بھی ماشاء اللہ رمضان کریم بھی آ رہا ہے, تو اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ آپ کی مشکل حل فرمائے. آج جمعے کا دن ہے, خاص کر کے عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں, اور جب غروب آفتاب کو قریب آئے تو پھر خوب اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ. ایک کال ہمیں آئی قصور سے, ایک خاتون کی کال آئی. یہ پریشان تھیں اس لیے کہ ان کے شوہر نے کچھ عرصہ پہلے فارمیسی خریدی جس کا لائسنس بھی تھا, اور جس نے لائسنس بیچا وہ انہوں نے دھوکہ کر دیا. 2 سال کی بجائے وہ صرف 6 مہینے کا لائسنس تھا. کافی زیادہ پریشان تھیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا. دکان کا کرایہ ان سے افورڈ نہیں ہو رہا ہے, دکان جو فارمیسی ہے وہ خالی ہوتی جا رہی ہے, اس میں دوائیاں نہیں ہیں, 9,000 روپے اس کا کرایہ ہے, اور بے پناہ مسائل جو ہماری اس بہن نے بتائیں. اللہ تعالیٰ ان کے مسائل جو ہیں وہ سارے حل کریں. تو انہیں کیا کہیں گے, کس طرح رہنمائی کریں گے آپ؟ نہیں, آپ کا نمبر بھی لکھ لیا ہے. جی ہاں, کیونکہ قصور ہمارا کام بھی نہیں ہے, ورنہ ہم آسان قرض دیتے ہیں, لیکن ہمارے پارٹنر ہے اخوت. یہ اخوت کے جو ذمہ دار ہیں ان سے میں انشاءاللہ بات کروں گا, اور میرے پاس ان کے شوہر کا نمبر آ گیا ہے. انشاءاللہ قصور میں انشاءاللہ ان کو آسان قرض حسنہ مل جائے گا انشاءاللہ, تاکہ یہ جو ان کے اوپر جو ہے نا دکان پہ ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں بیچنے کے لیے, تو مطلب مریض کو دینے کے لیے. تو بہن آپ کا میرے اتفاق سے آپ کا ایسے وقت میں آپ نے کال کی کہ میرے پاس درمیانہ وقت تھا, تو میں نے آپ کا نمبر لکھ لیا آپ کے شوہر کا. انشاءاللہ آج کی تاریخ میں لکھوں گا, اور پھر میں پوچھتا ہوں وہاں کا ذمہ دار کون ہے, کیونکہ ہمارے وہ پارٹنر بھی ہے اخوت والے. سیلانی کی خوبی ہے کہ سیلانی تقریباً اکثر ویل فلو سے رابطے میں رہتا ہے, کیونکہ ہمیں تو سارے سمندر کا پانی تو نہیں پینا, اور نہ ہی ہم سارے سمندر سب کو پانی پلا سکیں گے. ہم لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں تاکہ لوگوں کا کام کرنا ہے. ہمارے پاس نہ یتیم خانہ ہے, نہ پاگل خانہ ہے, نہ بوڑھے لوگوں کی اولڈ سٹیزن ہاؤس میں عورتوں کا نہ مردوں کا رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے, مگر ہم نے پارٹنرشپ کر لی. آپ کسی کو بھیج دیں ہم رکھ لیتے ہیں. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. اصل مقصد تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے, اور وہ کسی بھی راستے سے آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. سیلانی کا یہ کام ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک وقفہ ہے جناب. دوران وقفہ ہم آپ کی کالز پھر سے لینے والے ہیں, اور وقفے سے واپس آ کے ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. دوران وقفہ ہم نے آپ دوستوں کے سوالات بھی لکھے ہیں کچھ, انہیں ہم پروگرام میں بھی شامل کریں گے. کراچی سے ہمیں کال آتی ہے نسرین صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے 22 سال کا, اور اس کے رویے کی وجہ سے اس کی بات جو کہ ان کی نند کے ہاں پکی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. بیٹے کا رویہ کچھ بڑا مختلف ہے, وہ لوگوں سے ہچکچاتا بھی ہے. دکان ایک چھوٹی سی ہے, اور وہ اس سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے. کچھ جس قسم کی بات انہوں نے کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو خود بھی ذاتی طور پہ گھر میں بے سکونی رہتی ہے. استخارہ کر کے بتائیے کچھ. جی نصیر صاحبہ, وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں باپ ماں بیٹے پر کرم کر دے. رویہ درست کرنے کے لیے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود اللہ کا یہ نام پڑھ کر نمک اور چینی کے برتنوں پہ دم کر کے اس پورا ہفتہ سے کھانا پکائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کا رویہ اچھا ہو جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے میں اس کو قرار عطا فرماتا ہوں. تو بس آپ کوشش کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ثواب کی نیت سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. باقی کوئی ایسی چیزیں ہے نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے آسانی ہو جائے تو مجھ سے خط کے ذریعے تعویذ منگوا لیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تعویذات بھجوا دوں گا. بالکل ٹھیک ہو گیا.
پھر ہمیں ایک صاحب جن کا کوئٹہ سے فون آیا ہمیں، انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے ابھی تک نہیں نوازا ہے. انہوں نے مختلف قسم کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں اور ڈاکٹرز کو بھی ملے ہیں. انہوں نے بھی کوئی خاص ایسی بات بتائی نہیں، کچھ ایسا مسئلہ بھی ظاہر نہیں کیا ہے مگر اولاد بھی نہیں ہے ان کی. دیکھیں الحمدللہ ایسی کوئی بات تو ہے نہیں جس کا تعلق کوئی عملیات سے ہو، لیکن پوری امید رکھیں انشاءاللہ، پوری امید رکھیں. یہ کراچی بھی آتے رہے، کہا کہ میں کراچی بھی آتا رہا ہوں علاج کروانے کے لیے. اب کراچی آتے ہیں تو ہم کیا ہے کہ ہم علاج تو بھجوا دیتے ہیں خط کے ذریعے، لیکن کراچی آئیں گے تو میں ان کو 7 کھجوریں بھی دوں گا جو میں پوسٹ نہیں کر سکتا، تو اس کا استعمال بھی بتا دیا جائے گا طریقہ. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ 20-20 سال والے مایوس لوگوں کی بھی اللہ نے گود بھاری کر دی، کیونکہ اللہ کے ناموں کا بہت بڑا فیضان ہے. تو بس آپ تشریف لائیے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. البتہ یا مصور ہو یا خالق ہو، یہ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بڑا فائدہ ہوگا. بقیہ اس میرے آقا کے فرمان کے مطابق استغفار سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. تو جو وظیفہ دیا ہم نے اس مہینے کا، اسکرین پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو دکھا دیا جائے، اس وظیفے کو بھی پڑھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. پرویز اقبال صاحب کا فون آیا ہمیں کراچی سے. انہوں نے ایک تو یہ کرونا وائرس کے حوالے سے، کیونکہ ہم شروع میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے خیال سے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے جو پھیلتا جا رہا ہے پوری دنیا میں، یہ بے حیائی کی وجہ سے، کیونکہ بے حیائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے معاشرے میں. ہمیں اس کو اب دینی طریقوں سے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے جب، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ پہنچے تو باہر جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بتائی جائے. دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں، یہ ان کی اپنی آرا نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی تو موتیں بڑھ جائیں گی. تو یہ بالکل 1,00,000% بات صحیح ہے کہ ہم اپنے اندر بھی کم از کم اپنے گھر کے اندر سے بے حیائی ختم کریں. اپنی ماں بہنوں کو پردے کی تلقین کریں کہ رسول پاک کا واضح فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خواتین کپڑے پہنیں گی مگر ننگی ہوں گی. اور آج آپ دیکھ لیجئے، اس وقت صحابہ کرام حیران ہو گئے کپڑوں کے بعد ننگا کیسا ہو سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا کپڑوں کے بعد ننگی ہوں گی. گھر گھر ناچ گانا ہوگا. لوگ حیران تھے کیسے ہوگا، آج گھر گھر میں ناچ گانا ہو چکا ہے. تو بہرحال جناب پرویز صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ حدیث پاک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اللہ تعالیٰ مطلب تو ظاہر ہے کوئی شک ہی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی جو کوئی کہتا ہے تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، اس کے تو کوئی دوسری بات ہی نہیں. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. اور دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. مختصر سی ایک دعا کرواتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعائیں قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر کے روز تک کے لیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے. عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. آمین. تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے. قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے. بے گھروں کو اپنا گھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے رشتوں کو رشتے عطا فرما. روٹھوں کو منا، بچھڑوں کو ملا، لاپتہ لوگوں کا پتہ عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.